अरमगान मेरे कपड़े दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिरहा वॉशरूम में थी, कपड़े वाइट कमरे में रखे थे। उसे नहीं पता था कि वो जल्दी ऑफिस से वापस आ जाएगा। जैसे ही मेरा तौलिया बांधे कमरे में आई तो अरमगान बेड पर लेटा उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था और बेड पर रख के मिरहा के कपड़े गायब थे। उससे यूं कमरे में देखकर मिरहा की जान लबों पर आई थी। फ़ौरन से दोबारा वॉशरूम में चली गई, फिर वॉशरूम से चिल्लाई थी कि उसे कपड़े अरमगान उसे वापस करे। मकान भी ढीठ पे ढीठ था, कहने लगा और ज़ोर से चिल्लाओ कि आवाज़ कमरे से बाहर तक जाए। मैं तो तुम्हारे कपड़े तुम्हें नहीं देने वाला। इतना ही शौक है तो खुद बाहर आकर ले लो। मिरहा जिच हुई थी। अरमान प्लीज़ मेरे कपड़े दो, देखो ये बहुत घटिया हरकत है। वो कहने लगा अगर तुम मेरे साथ बाथ टब में नहाने का वादा करो, मैं बड़ी शराफत से ये कपड़े तुम्हें लुटा दूंगा। देखो कमरे की बात कमरे तक रह जाएगी। वैसे भी कौन सा पहली बार है, याद करो पहले भी तो ये अरमगान की बात ने मिरहा के होश उड़ाए थे। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। तुम बहुत बेशरम हो। मिरहा रो देने को ठीक है, फिर रात भर बैठी रहो वॉशरूम में, मेरा क्या है। मिरहा का बस नहीं चल रहा था कि क्या ना करे, मगर जानती थी कि वो बहुत ढीठ है, इसलिए कहने लगी ओके, मुझे तुम्हारी शर्ट मंजूर है। ये सुनकर एक खबासत भरी मुस्कुराहट अरमगान के चेहरे पर छाई थी। वो अपनी शर्ट उतार कर वॉशरूम में चला गया, मगर जैसे ही उसने मीरा का टक्स एक झटके से खींचा, अगले ही लम्हे तेज तूफानी बारिश में अरमगान मिरहा के हाथ पकड़े घने जंगल में भाग रहा था। दोनों नंगे पाँव थे जब मिरहा के पाँव पर कांटा लगा था और वो झाड़ियों के पास गिरी थी। फूले हुए सांस से कहने लगी अरमगान मैं और नहीं भाग सकती। अरमगान कहने लगा उस वक्त बहस का वक्त नहीं है मेरे पास। अगर वो लोग हम तक पहुंच गए तो तुम जानती हो हम दोनों जान से जाएंगे। उठो, एक झटके से अरमगान ने उसे उठाया था जब झाड़ियों से अटक कर मिरहा की कमीज सीने से फट चुकी थी और कपड़े का टुकड़ा झाड़ियों में ही फंस चुका था। अरमगान की नज़र सीधी इसकी बरा पर पड़ी थी। वो बुरी तरह से घबराई थी और शिट, अरमगान को अंदाज़ा नहीं था कि यूँ भी हो सकता है। मिरहा का दुपट्टा पहले ही गिर चुका था। तुम इंतहाई बेशरम इंसान हो, छोड़ो मुझे, मिरहा चिल्लाई थी। अरमगान ने अपनी शर्ट के बटन खोले, अपनी शर्ट उतार कर उसे दी। जल्दी पहनो, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया। मिरहा ने इसकी शर्ट पहनी, अभी बटन भी ठीक से बंद नहीं हुए थे कि फायरिंग की आवाज़ ने दोनों के होश उड़ाए थे। अभी गर्बियान के दो बटन यूं ही खुले हुए थे जब फिर से दोनों ने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते इन्हें सामने एक वीरान सा छोटा सा कमरा नज़र आया, इसलिए इसलिए दोनों इस एक कमरे के वीरान घर के अंदर चले गए। बारिश अब भी तूफानी हो रही थी। अरमगान बुनियान में था क्योंकि अपनी शर्ट मिरा को दे चुका था। अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर चुके थे। 3 घंटे बाद जब इन्हें लगा कि अब खतरा टल चुका है और अरमगान ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा नहीं खुला और मिरहा की जान पर बनी थी। मुझे इस कमरे से बाहर निकालो अरमगान, मैं कुछ नहीं जानती। मिरहा रो देने को थी। अरमगान ने उसे खा जाने वाले अंदाज से देखा। मैंने तुम्हें यहाँ बंद नहीं किया, समझी, और मैं दरवाज़ा खोलने की 1000 कोशिश कर चुका हूँ। लोहे का दरवाज़ा है, मैं तोड़ने से तो रहा। दोनों ही तेज़ तूफ़ानी बारिश की वजह से ख़राब होने वाली गाड़ी से उतर कर पनाह लेने के लिए इस कमरे में आकर छुपने के घर से दरवाज़ा बंद कर चुके थे। खाली वीरान सा घर था, वो भी एक कमरे का, और इसका दरवाज़ा लोहे का था। दरवाज़ा बंद होने की वजह से रंग आलूद दरवाज़ा बिल्कुल जाम हो गया था। बारिश के रुकने के बावजूद खुल नहीं रहा था, इसलिए दोनों ही बुरे फंसे थे। एक कमरे का घर था, ना कोई खिड़की थी ना रोशनदान। बारिश कम होने की सूरत में अरमगान ने बहुत दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अपनी सारी कोशिश करने के बाद अरमगान फिर सर पकड़ कर बैठ गया था, लेकिन मीरा को लग रहा था कि अरमगान जानबूझकर दरवाज़ा नहीं खोल रहा। इसकी नीयत में फितूर है। मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर दरवाज़ा नहीं खोल रहे, तुम्हारा कुछ गलत इरादा है। देखो मैं, मिरहा ने अभी ही तक कहा था जब अरमगान कहने लगा हाँ, मेरी तुम पर नीयत ख़राब हो गई है। तेज़ तूफ़ानी बारिश में तुम्हारा भीगा वजूद देखकर मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हारे बालों से टपकता हुआ पानी देखकर, तुम्हारे भीगे होंठ देखकर मेरा दिल लचकाने लगा था। अब वो मिरहा के सरापे को बड़े गौर से देख रहा था और मिरहा की रंगत उड़ी हुई थी और मिरहा के खुले गर्बियान से झलकता तुम्हारा नसूनी हुस्न उसे पागल कर रहा था। कहने लगा दरवाज़ा मैं तब खोलूँगा तुम हर पर्दे को मेरे सामने खोलोगी। चलो शाबाश, उतार दो मेरी शर्ट। ये सुनकर मिरहा के होश उड़े थे। वो कई कदम पीछे हटी, मगर एकदम से ज़ोर से बादल गिरजा था। अंधेरी रात में यूं लगा कहीं बिजली गिरी हो और बेसाख्ता मिरहा भागती अरमगान के सीने से लग गई और उसकी कमर से उसे ज़ोर से पकड़ लिया। अरमगान मुझे डर लग रहा है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिससे पनाह मांग रही है वो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए अरमगान ने उसकी शर्ट के बटन, नाइला मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो मैं कैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊँ, अरमगान ने कान में फ़ोन लगाते हुए कहा था। उस वक्त वो अपने घर की छत पर खड़ा नाइला से फ़ोन पे बात कर रहा था। तब भी बराबर वाली छत पर मिरहा कपड़ों वाली बाल्टी उठाकर
اوپر آئی تھی ارمغان کی اس کی جانب پش تھی۔ مرحان نے رسی پہ کپڑے ڈالنے ساتھ اس کی بات بھی سن رہی تھی۔ ٹھرکی کہیں کا کتنے شوق سے لڑکیوں سے دوستی کرنے کا۔ خالہ نے بہت سر چڑھا رکھا ہے اپنے اس بیٹے کو، بہرحال مجھے کیا لگے۔ مرحان نے جیسے ہی کپڑے رسی پر ڈالے تو ارمغان نے فون بند کر دیا تھا۔ پلٹ کر اس کو دیکھا تھا، پھر اسے کہنے لگا وہ تو دشمن یہی موجود ہے۔ بڑے غصے سے ارمغان نے مرحا کی طرف دیکھا تھا اور وہ بھی اس کی طرف نفرت سے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے گھر والے ایک دوسرے کے گھر میں ہی آتے تھے اور وجہ تھی وراثت جو ان کے نانا نے گھر کی صورت میں دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ گھر ایک ہی تھا اور نانا کی پاس دو ہی بیٹیاں تھیں، ایک میرا کی والدہ افشا بیگم، دوسری ارمغان کی والدہ رضیہ بیگم۔ لیکن جب گھر بیچنے کی باری آئی تو رضیہ بیگم نے کہا کہ ہم نے یہ گھر نہیں بیچنا، یہ میرے باپ کی نشانی ہے، جبکہ افشا بیگم چاہتی تھی کہ گھر بیچ کر کسی نئی سوسائٹی میں اپنا نیا گھر لے لے، لیکن بنا بہن کے سائن کیے وہ مکان بک نہیں سکتا تھا۔ دونوں بہنوں میں بہت جھگڑا ہوا، بہت لڑائی ہوئی اور حل یہ نکلا کہ بیچ میں دیوار کر دی گئی، کیونکہ دونوں ہی یہ چاہتی تھی کہ پورے گھر پر قبضہ انہی کا ہو جائے اور گھر کو بیچا نہ جائے۔ دوسری بہن تنگ آ کر گھر چھوڑ کر چلی جائے، لیکن دونوں ہی ضد سے اسی گھر میں بیٹھے تھے۔ جس طرح ماؤں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، بچوں کا بھی یہی حال تھا۔ ارمغان تو مرحا نامی اپنی کزن سے سخت نفرت اور چڑ تھی۔ اتفاق تھا کہ دونوں ایک اسکول میں پڑھے تھے اور ہمیشہ میرا کے نمبر ارمغان سے اچھے آتے تھے اور ٹیچر ہمیشہ اسے مرحا کی مثالیں دیتی تھی کہ تمہاری ہی خالہ کی بیٹی ہے، اتنے اچھے نمبر لیتی ہے اور ایک تم ہو ہمیشہ دوسرے نمبر پر آتے ہو۔ اور ارمغان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنی دونوں پونیوں والی اس کزن کی پونیاں ہی کینچی سے کاٹ دے، جو جان بوجھ کے اس سے چند نمبر زیادہ لے کر اسے ذلیل کرواتی ہے۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہی تھی۔ جس لڑکی سے ارمغان بات کر رہا تھا، اتفاق تھا کہ وہ مرحا کی کالج میں ہی پڑھتی تھی اور مرحا کی اسے اچھی خاصی سلام دعا بھی تھی اور اسی محلے میں رہتی تھی۔ نائلہ کافی خوبصورت لڑکی تھی اور ارمغان حسن پرست قسم کا نوجوان تھا اور انتہائی دل پھینک بھی تھا۔ ہر چند مہینے بعد اسے کسی نہ کسی خوبصورت لڑکی سے محبت ہو جاتی تھی اور چند مہینے بعد وہ لڑکی اس کے دل سے اتر بھی جاتی تھی۔ لیکن نائلہ کے معاملے میں فی الحال تک تو وہ سنجیدہ ہی تھا۔ مرحا کو اس بات سے دلچسپی ہونے لگی کہ آخر یہ نائلہ ہے کون۔ ایک بار جب وہ کالج سے چھٹی کے وقت باہر نکلی تو اس نے اپنے کالج کے باہر ارمغان کو دیکھا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ آخر وہ اس کے کالج کے باہر کھڑا کیا کر رہا ہے۔ تبھی اس نے دیکھا کہ اس کی کلاس فیلو نائلہ اسے ہائی کا اشارہ کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ اس بار ارمغان نے نائلہ کو پھنسایا ہے۔ بہرحال مرحا نے اگلے ہی روز نائلہ کے پاس بیٹھنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ کہنے لگی آج کل تو لگتا ہے تم ہواؤں میں اڑ رہی ہو، کیا بات ہے؟ چہرے پہ بڑی لالی آئی ہوئی ہے۔ نائلہ کہنے لگی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ کہنے لگی ایسی لالی تو ان لڑکیوں کے چہرے پر چھاتی ہے جب وہ کسی سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہے۔ نائلہ مسکران کر کہنے لگی ہاں مجھے ابھی کوئی اچھا لگا۔ وہ کہنے لگی اچھا واقعی بتاؤ نہ کون ہے؟ حالات کے مرحا جانتی تھی۔ نائلہ کہنے لگی کوئی کافی ہینڈسم ہے۔ مرحا کہنے لگی دکھاؤ نا مجھے اس کی تصویر۔ تبھی شرماتے شرماتے نائلہ نے ارمغان کی تصویر اسے دکھائی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ دونوں کزنز ہیں اور ان کی مائیں بھی آپس میں دشمن بنی ہوئی ہیں اور یہ دونوں بھی۔ مرحا نے تصویر دیکھتے کہا یہ توبہ توبہ، تم اس سے محبت کرتی ہو؟ ارے یہ تو میرا کزن ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے لڑکیوں سے دوستی کرنا، محبت کے جال میں پھنسانا اور پھر اپنے مطلب نکالنے کے بعد انہیں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دینا۔ حالانکہ ارمغان صرف دوستی ہی کرتا تھا یا ڈیٹ پہ چلا جاتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا یا ایک آدھی کس کر لیتا، وہ بھی ہاتھ پر، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ لیکن مرحا نے اس پر گھٹیا قسم کا الزام لگاتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کی تھی۔ یہ سن کر نائلہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ کہنے لگی کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی 100% سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ ارے میرا کزن ہے، کیا میں اس کو نہیں جانتی ہوں گی؟ اس کی تو حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ بہرحال نائلہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آنے لگے۔ وہ تو اس سے سچ مچ محبت کر بیٹھی تھی اور اس بار ارمغان بھی کافی سنجیدہ تھا۔ وہ کہنے لگی ایسا کرو تم میرے گھر آنا، میں تمہیں بتاتی ہوں، ہمارے برابر والے گھر میں تو رہتا ہے، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو یقین دلا دوں گی۔ اگلے ہی روز نائلہ مرحا کے گھر پہنچ گئی۔ اتفاق تھا کہ اس وقت ارمغان چھت پر ہی تھا، چائے پی رہا تھا، ساتھ میں ایک لڑکی سے فون پر باتیں بھی کر رہا تھا۔ بس اس سے جان چھڑانے کے چکر میں تھا جو اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ نائلہ کو مرحا چھت پر لے آئی لیکن اسے سیڑھیوں میں کھڑا رکھا۔ کہنے لگی ابھی تو میں دکھاتی ہوں یہ کیا کر رہا ہے۔ خود وہ چھت پر آ گئی۔ کہنے لگی بات سنو میری۔ جب ارمغان نے مرحا کی طرف دیکھا تو کہنے لگا فاطمہ میں تم سے تھوڑی دیر بات کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ مرحا کہنے لگی یہ کیا تماشا پکڑ رکھا ہے تم نے؟ بتاؤ کیوں تم اتنی لڑکیوں سے دوستی کرتے ہو، فلرٹ کرتے ہو؟
ارمغان کہنے لگا تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہارے ساتھ تو فلرٹ نہیں کر رہا، میں ایک لڑکی سے کروں یا 10 لڑکیوں سے کروں، تم ہوتی کون ہو میرے معاملات میں بولنے والے؟ دیکھو مرحا، اپنی حد میں رہو اور میرے معاملات سے دور رہو۔ وہ کہنے لگی فاطمہ سے تم دوستی ختم کر دو، حالانکہ وہ کسی فاطمہ کو نہیں جانتی تھی۔ ارمغان کہنے لگا تمہیں کیا لگا میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ کہنے لگی وہ میری دوست ہے۔ اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ارمغان تمہارا کزن ہے؟ کیسا لڑکا ہے؟ وہ ویسے بھی فاطمہ سے پیچھا ہی چھڑوانا چاہتا تھا۔ کہنے لگا تو بتا دو نا، میں ایک نمبر کا فلرٹ ہوں، ہر 2 مہینے بعد لڑکیاں بدلتا رہتا ہوں، وہ چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح فاطمہ سے اس کی جان چھوٹ جائے، اس لیے اپنی برائیاں کرنے لگا۔ لیکن یہ باتیں سن کر نیلہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ جیسے ہی ارمغان نے نیلہ کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے میرا کو دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ نیلہ رونے لگی، کہنے لگی تو یہ ہے تمہاری اصلیت؟ وہ کہنے لگا نیلہ ایسی بات نہیں ہے، میں اس لڑکی سے پیچھا چھڑانے کے لیے کہہ رہا تھا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی جھوٹ مت بولو، تمہاری باتیں میں نے ساری اپنے کانوں سے سنی ہیں اور اب بھی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ تو شکر ہے مجھے مرحان نے سب کچھ بتا دیا، ورنہ میں تمہاری محبت میں نہ جانے کتنے آگے چلی جاتی۔ آئی ہیٹ یو، یہ کہہ کر نیلہ وہاں سے جا چکی تھی۔ ارمغان اپنی چھٹ پھلانگ کر میرا کے پاس آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا بھی 9 2 11 ہوتی، اس نے میرا کی کلائی پکڑی۔ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی نیلہ کو میرے بارے میں یہ سب کچھ بتانے کی؟ میرا کہنے لگی ہاتھ چھوڑو ورنہ شور مچا دوں گی، اور تم میرے بھائیوں کو اچھی طرح سے جانتے ہو، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ امی امی پکارتی، دوسرا ہاتھ ارمغان اس کے منہ پر رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا اب چیخو اور میں تمہارا گلا دبا کر تمہیں جان سے ہی مار ڈالوں گا، تاکہ میری زندگی کی آدھی مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ کہ تیسری لڑکی ہے جس کا تم نے پتہ صاف کیا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کا بازو بری طرح سے دبوچ چکا تھا، میرا نے کونی سے اس کے پیٹ میں ماری تھی، تبھی وہ ڈرا ہوا اور اس نے میرا کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگی ابھی جا کے بتاتی ہوں اجاز بھائی کو، دیکھو تمہارا کیا حال کریں گے وہ۔ کہنے لگا بتا دو میں ابھی تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میرا جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے لوٹ سمیت تمہیں لٹاؤں گا، یاد رکھنا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر چکی تھی۔ کہنے لگی اب مزہ آئے گا، اسے بہت شوق کہنا اسے لڑکیوں کے ساتھ رنگ رنگولیاں منانے کا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ارمغان اب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ کچھ دنوں بعد وہ چھت پر جب رسی سے کپڑے اتارنے آئی تو ارمغان اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کیوں اسے اس طرح سے مسکرا کر دیکھ رہا ہے، وہ مسکرا کیوں رہا ہے۔ اسی شام میرا کو دیکھنے کے لیے لڑکے والوں نے بھی آنا تھا، اس لیے وہ جلدی سے کپڑے اتار کر نیچے چلی گئی کہ شاید یہ محبت کے صدمے میں پاگل ہو گیا ہے۔ نیچے آ کر اس نے چائے کی تیاری کی اور بہت اچھے سے کپڑے پہنے۔ ویسے بھی وہ خوبصورت تھی، لڑکے والے جیسے ہی اسے دیکھنے آئے وہ اسے پسند کر چکے تھے۔ مرحا کی والدہ افشا بیگم بے حد خوشی تھی، کیونکہ لڑکا اچھا خاصا کماتا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، اور انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ لیکن رات کو جو کچھ مرحا کے موبائل میں آیا اس کے ہوش اڑا کے اڑے رہ گئے۔ وہ رات کے وقت موبائل پر فیس بک چلا رہی تھی جب اس کے موبائل میں واٹس ایپ پر میسج آیا۔ یہ نمبر ارمغان کا تھا۔ کہنے لگا ہیلو ڈیئر سویٹ کزن، کیسی ہو؟ اس کا میسج سن کر مرحا نے انتہائی نخریلے منہ والا ایموجی بھیجا، پھر کہنے لگی رات کے اس وقت مجھے میسج کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کہیں تم اپنے کیے پر معافی تو نہیں مانگنے والے؟ میرا کی بات سن کر وہ ہنسا تھا، پھر وائس میسج پر کہنے لگا تم سے معافی مانگتی ہے میری جوتی، کچھ آ رہا ہے تمہارے لیے بہت اسپیشل، بہت ہی خاص، آج رات دیکھ کر سونا ہے سویٹ ڈیئر۔ مرحا حیران ہوئی تھی کہ آخر وہ بیچ کے آ رہا ہے۔ تبھی ایک ویڈیو آئی جسے اس نے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھی تو مرحا کے تو تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ مرحا کی ناتے ہوئی کی ویڈیو تھی جو ارمغان نے بھیجی تھی۔ وہ تو اٹھ کے بیٹھ گئی، اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسے یاد آئے کہ ان دونوں کے کمرے میں صرف ایک دیوار کا ہی تو فرق ہے۔ وہ جلدی سے اپنے واش روم میں گئی، دیکھا تو وہاں ایک ہول ہوا تھا، اس کی تو جان نکلی تھی۔ اگلا میسج ارمغان کا دیکھ کر اس کے رہے سین اسحان بھی خطا ہو گئے تھے۔ کہنے لگا تمہارا رشتہ جس لڑکے سے طے ہوا ہے مرحا میڈم، وہ میرا دوست ہے، میرا ہی آفس میں میرا کولیگ بھی ہے، چاہو تو اس سے پوچھ لو کہ وہ ارمغان یاسر کو جانتا ہے کہ نہیں، تمہیں بتا دے گا۔ اور یہ ویڈیو جب میں تمہارے منگیتر کو بھیجوں گا اور یہ کہوں گا کہ میری پیاری سی کزن نے یہ ویڈیو مجھے بھیجی تھی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، تو سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ میسج پڑھ کر مرحا کے ہوش اڑے کے اڑے رہ گئے۔ اس نے جلدی سے ارمغان کو فون کیا، حالانکہ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ارمغان نے فوراً سے فون اٹھایا، وہ کہنے لگی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تم اس قدر گھٹیا انسان ہو سکتے ہو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ارمغان کہنے لگا تم سے کم گھٹیا ہوں، جب تم نے نیلہ کو میرے خلاف کرنے کے لیے چالیں چلی تھی
میں نے سوچا تھا کہ آج تک میں نے تمہارا ادھار نہیں رکھا اور ہمیشہ سورس میں لٹایا، تو اب کیوں رکھوں گا؟ اب میں یہ ویڈیو تمہارے ہونے والے منگیتر کو بھیجوں گا، اور پھر جو بدنامی تمہاری ہوگی وہ تو کیا کوئی اور بھی تمہارا رشتہ لے کر نہیں آئے گا۔ وہ کہنے لگی، تم ایسا نہیں کر سکتے ارمغان، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ مرہا رو دینے کو تھی۔ وہ کہنے لگا، کیوں نہیں کر سکتا؟ جب تم کر سکتی ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں اس بار نائلہ کے ساتھ بہت سیریس تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ مجھ سے بات تک نہیں کر رہی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ ویڈیو میں تمہارے منگیتر کو نہ بھیجوں تو پھر کل ہی نائلہ سے بات کرو، اسے یقین دلاؤ کہ تم جھوٹی ہو اور میں سچا ہوں۔ اگر نائلہ مان گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں۔ مرہا نے حامی بڑھ لی۔ اگلے روز وہ کالج گئی تو پتہ چلا کہ نائلہ کا تو رشتہ طے ہو چکا ہے۔ وہ سب کو مٹھائی کھلا رہی تھی اور پورا گلاب جامن اس نے مرہا کے منہ میں ڈالا۔ کہنے لگی، تمہاری وجہ سے میں بار بار بچی ہوں اور اپنے ماں باپ کی بات مان کر میں نے فراز کا رشتہ قبول کر لیا۔ بہت جلد میری شادی ہے اور تم ضرور آنا۔ میرا تو گمسم سی ہو گئی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ نائلہ سے بات کرنا ہی بیکار تھا کیونکہ اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ وہ گھر آ گئی اور بے حد پریشان تھی، جانتی تھی ارمغان شام کی چائے اپنے آفس سے آ کے چھت پر ہی پیتا تھا، اس لیے چھت پر چلی گئی، بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ لے کر اوپر آیا تو کہنے لگی، ارمغان میری بات سنو۔ وہ چائے کا سپ لے کر کہنے لگا، کیا ہوئی بات نائلہ سے؟ مرہا کہنے لگی، اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، میں کیا بات کروں اس سے؟ یہ سن کر ارمغان کا پارا ہائی ہوا تھا، کہنے لگا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ مرہا اس کی منت سماج کرنے لگی کہ خدا کے لیے ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، تم کسی اور لڑکی سے محبت کر لو، تمہارا تو کام ہی یہی ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں میں پاگل ہوں نا نائلہ، جیسے خوبصورت لڑکی مجھے کہیں نہیں ملے گی، اینڈ تو میں تمہاری بھی بجا کر رکھ دوں گا، ابھی کہ ابھی تمہاری ویڈیو بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی اس نے اپنا موبائل آن کیا، اس کا موبائل مرہا نے چھین لیا۔ کہنے لگا، میرا موبائل دو، لیکن وہ نیچے اترنے لگی۔ ارمغان بھی اپنے دیوار پھلانگ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن تب تک وہ نیچے اتر گئی تھی اور وہ بھی نیچے اترا۔ سامنے صحن میں ہی افشا بیگم بیٹھی تھی، ساتھ میں مرہا کے والد بھی تھے۔ مرہا کے ساتھ ارمغان کو نیچے دیکھ کر سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ ارمغان کہنے لگا، اس سے بولے میرا موبائل واپس کرے۔ وہ کہنے لگی، میں نہیں کروں گی، اس نے میری گندی ویڈیو بنائی ہے۔ مرہا نے صاف صاف بات بتائی تھی۔ یہ سن کر تو افشا بیگم کا پارا ہائی ہوا تھا، کہنے لگا، جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھے بھیجی تھی اپنے نمبر سے، یہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ارمغان نے جھوٹ بولا۔ وہ کہنے لگی، آپ اس کے موبائل سے دیکھ لیں، اس سے پہلے کہ وہ موبائل اپنے باپ کو پکڑاتی ارمغان موبائل چھین چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ اس کا موبائل لے کر آئیں، میں دکھاتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنی ویڈیو بھیجی تھی اور یہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور ہمارے بیچ بہت کچھ ہو چکا ہے۔ میرا کو مزہ چکانے کے چکر میں وہ بہت کچھ بول چکا تھا۔ یہ کچھ سنتے ہی ایک زوردار تھپڑ افشا بیگم نے مرہا کے منہ پہ مارا تھا۔ وہ کہنے لگی، امی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا، میرا دیکھو، سچ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب کچھ کھل گیا ہے، بتاتی کیوں نہیں؟ روز چھت پر تم مجھ سے ملنے آتی ہو۔ وہ کہنے لگا کہ اب اس کا موبائل لے کر آئے، میں ساری سچائی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مرہا کے بھائی نے کمرے میں جا کر اس کا موبائل پکڑا اور جیسے ہی وہ موبائل دیکھنے لگا تو فوراً ارمغان نے موبائل ان کے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ کہنے لگا کہ ارے بھائی، آپ کو ان موبائل کے چونچلوں کا کہاں پتہ ہے، کیونکہ میں خود آپ کو دکھاتا ہوں۔ بات بھی سچی تھی، شروع سے ہی ذمہ داریوں میں پڑا ہوا مرہا کا بھائی ابھی بھی بٹن والا موبائل استعمال کرتا تھا۔ ٹچ موبائل کیسے استعمال کرتے ہیں اسے اندازہ نہیں تھا، کیونکہ کچھ روز پہلے اس نے ٹچ موبائل دیا تھا اور ابھی تک واٹس ایپ استعمال کرنا اسے نہیں آیا تھا۔ فون پہ کوئی بھی کوڈ اور لاک نہیں لگا تھا، اس لیے ارمغان اپنا واٹس ایپ کھولا اور جو ویڈیوز اس نے مرہا کو دی تھی واپس اپنے نمبر پر بھیج کر مرہا کو بھیجی ہوئی تھی۔ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے، جانتا تھا سبھی پڑے ہیں، کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ ویڈیو کس وقت بھیجی گئی ہے۔ اس نے ویڈیو دکھائی کہ یہ دیکھیں، یہ اس نے میرے نمبر پر بھیجی ہے، اور پھر اسے آن کر دیا۔ ویڈیو ایسی ہی نہ تھی کہ کوئی دیکھ سکتا، اس لیے اجاز کا تو پارا ہی ہوا تھا۔ اس نے بھی مرہا کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ افشا بیگم تو سر پکڑ کر رونے لگی کہ تم نے کیا کیا، تم ایسی تو نہیں تھی۔ بہرحال بہت زیادہ بات آگے بڑھ چکی تھی۔ ارمغان کے گھر والوں کو بھی بلایا گیا اور کہا تھا کہ اس کا حل ایک ہی نکلتا ہے کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مرہا کا نکاح ارمغان سے ہو گیا۔ دونوں یہ ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن سچویشن ہی کچھ ایسی پیدا ہو چکی تھی کہ ارمغان اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے چکر میں ضرورت سے زیادہ ہی کچھ بول چکا تھا۔ گھر والوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں آپس میں کیا کچھ کر چکے ہیں، اس سے پہلے کہ بدنامی اور نکاح کر دیا جائے۔ بڑی بے دلی سے نکاح ہوا تھا۔ افشا بیگم تو کمرے سے باہر نکلنے کی بھی زحمت نہیں کی، کہنے لگی، بھاڑ میں جائے ایسی بیٹی، اس سے کہیں کہ دوبارہ اپنے گھر پہ قدم نہ رکھے۔ مرہا روتے اور سسکیاں لیتے ہوئے برابر والے گھر میں ارمغان کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ ارمغان نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔
سوچ میں تو وہ بھی پڑ گیا تھا کہ جو کچھ کر چکا ہے پتہ نہیں کرنا چاہیے بھی تھا کہ نہیں۔ جلد بازی میں بہت فضول بول چکا تھا۔ بہرحال ناراض تو رضیہ بیگم بھی تھی، اس لیے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سبھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ صحن خالی ہوا تو مرحا نے اپنے ہاتھ جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اٹھایا تھا۔ اب اسے نفرت اور غصے سے دیکھنے لگی، چپ چاپ لاؤنج میں چلی گئی۔ جب ارمغان بھی پیچھے آ گیا وہ کہنے لگی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تم نے کیوں مجھ پر جھوٹے الزام لگائے؟ وہ بھی غصے سے کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہنا چاہیے۔ تم سیڑھیاں اتر گئی تھی، میرا موبائل مجھ سے چھین لیا تھا، اور تم نے بھی میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی، تم کیا سمجھتی ہو جو کچھ ہوا کیا وہ مذاق ہے؟ نکاح نکاح ہوتا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، شادی کا رشتہ کیسے نبھائیں گے؟ ارمغان تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، نہ تمہیں اتنی اجازت دوں گی کہ تم مجھے ہاتھ بھی لگاؤ۔ ارمغان بھی غصے سے اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا، کہنے لگا کہ ہاں مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں چھونے کا، تمہیں ہاتھ لگانے کا، بلا وجہ کی تم جیسی مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ مرحا نے اتنا سنا تھا تو فوراً دھاڑی تھی، وہ بلا کہاں اس کا کوئی بدلہ اپنے پاس رکھنے والی تھی، وہ تو اس کی ہر ایک بات سوچ سمیت لٹانے کا پہلے ہی عزم کر چکی تھی۔ اس لیے کہنے لگی کہ میں مصیبت گلے پڑی ہوں، شرم نہیں آتی تمہیں ایسے بات کرتے ہوئے؟ تم زبردستی میرے گلے پڑ چکے ہو، تم نے مجھ پر الزام لگائے، مجھ سے شادی کی، اور ساری زندگی ایک بھیانک درندہ بن کر میرے سر پر منڈلاتے رہے ہو۔ اس کی آواز سن کر تو رضیہ بیگم اپنے کمرے سے ہی باہر نکلی تھی۔ کہنے لگی، شرم کر لو تم لوگ جو ایسی باتیں کر رہے ہو، کیا محلے کو بتانا ہے کہ تم دونوں کی یہ تربیت کی گئی ہے؟ دفعہ ہو جاؤ دونوں اپنے کمروں میں، اور خبردار جو آئندہ کے بعد اس گھر میں ذرا بھی شور شرابہ سنا میں نے تو۔ رضیہ بیگم کی تھی ڈانٹ سن کر دونوں خاموش تو ہو ہی چکے تھے، مگر ہڑبڑاتے ہوئے کمرے کی طرف چلے گئی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس نے غصے سے اپنی جیولری اتار کر ایک طرف رکھی تھی، وہیں دوسری جانب ارمغان نے بھی فوراً شیروانی کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے کپڑے نکالے تھے۔ کمرے میں اٹیچ باتھ روم تھا، اب بھی دونوں میں جھگڑا ہو چکا تھا۔ ایک نے دروازہ پکڑ لیا تھا اور دوسرا اس کا دروازے کو دھکیل رہا تھا۔ ارمغان کہنے لگا کہ پہلے میں چینج کروں گا، اور وہ دروازے کو پیچھے کی طرف کر رہی تھی کہ نہیں پہلے میں نے دروازہ کھولا تھا، پہلے میں ہی جا کر چینج کروں گی۔ ارمغان کو جب اس ڈیٹ لڑکی کی ڈٹائی نظر آئی تو اگلے پل فوراً دروازہ ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اپنی جانب سے زور لگاتی مرحا سیدھا جا کر اس کے اوپر گری تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے اس سے دور بھی ہٹ گئی۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے چلو آؤ، پھر دونوں ایک ساتھ ہی چینج کر لیتے ہیں، ساتھ موقع ملا تو کچھ اور بھی کر لیں گے۔ وہ جس انداز میں بولا تھا مرحا کا تو چہرہ سرخ لال ہو گیا۔ غصے سے اس نے شیمپو والی بوتل اٹھائی اور سارا شیمپو اس کے اوپر نڈال کر باہر بھاگ گئی۔ ارمغان بھی اس کے پیچھے لپکا تھا کہ مرحا کی بچی، تمہاری تو میں مینڈک کے منہ والی پکوڑے جیسی ناک، تمہارے تو میں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان دونوں کی لڑائی کی آوازیں رضیہ بیگم کو باہر تک آ رہی تھی۔ ارمغان کا باپ بھی سرخ چہرے لیے ان کے کمرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ کیا بنے گا ان دونوں کا۔ جلد بازی میں شادی تو کر دی ہے ان کی، اگر ان کو اتنی محبت تھی، بلکہ ان کے رویے سے تو مجھے کہیں بھی نہیں لگ رہا کہ ان کو محبت تھی۔ مرحا باتھ روم سے باہر نکل کر باہر سے لاک لگا چکی تھی۔ فٹافٹ اس نے وہیں پر کپڑے چینج کر لیے تھے اور کمرے سے باہر آ کر دلان میں بیٹھ گیا۔ دروازہ دھیرے دھیرے بج رہا تھا۔ چیخ کر ارمغان کہہ رہا تھا کہ اگر یہ اندھی بہری گونگی دروازہ نہیں کھول رہی تو اماں آپ آ کر ہی کھول دو، یا آپ لوگ بھی کان میں روئی ٹھوس کر سو چکے ہوں۔ رضیہ بیگم نے کہا جانے والی نظر سے اپنی بھانجی کو دیکھا تھا، کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیسی مصیبت گلے پڑ گئی ہے، ستیہ ناش کر دیا ہمارے گھر کا، میرے بیٹوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا۔ مگر اس نے اپنی خالہ کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بچپن میں اسی خالے کے ساتھ مرحا کی بہت بنتی تھی، یہ تو وراثت اور پھر گھر کا معاملہ تھا کہ ان کے گھر کے تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ کمرے سے باہر نکل کر غصے سے مرحا کی طرف ہی آیا تھا، قریب تھا کہ 2-4 تھپڑ ہی مار دیتا۔ جب اس کے والد نے اسے دیکھا تو اسے ڈانٹ کر کہنے لگے کہ اگر تم نے مزید کوئی تماشا لگایا تو گلی میں کھڑا کر کے تمہیں مرغا بناؤں گا، اور تمہاری کمر پر نے ڈنڈے سے مارنا ہے، جیسے بچپن میں مار کھاتے تھے مجھ سے۔ ارمغان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جبکہ مرحا جو غصے سے پپڑی بیٹھی تھی، فلک شفاف کہہ اس کے حلق سے نکلا تھا۔ اس کی ہنسی سن کر تو رضیہ بیگم کو بھی ہنسی آ چکی تھی۔ جب ارمغان ان تینوں کو ایک طرف ہوتا دیکھ کر کہنے لگا
کہ واہ واہ بانجی کیا بیاہ کر لے آئی ہو، اماں تم نے تو بدلہ شروع کر دیا، ٹھیک ہے جیسا کر رہی ہو ویسا ہی کرو، میں بھی اسے اپنے کمرے میں نہیں سلاؤں گا، اپنے پاس ہی سلانا اب اسے۔ وہ دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ چکا تھا اور میرا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر تو رضیہ بیگم اسے غور کر دیکھتی رہی، ایک دو باتیں اسے سنانے کی بھی کوشش کی، لیکن آخر وہ ان کا خون تھا، ان کی بھانجی تھی۔ گھروں میں دیواریں حائل تھی مگر دل میں نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بانجی بھی انہیں کوئی جواب نہیں دے رہی بلکہ ان کی باتیں سن کر بھی خاموش ہو جاتی ہے، تو رضیہ بیگم کا رویہ خود اس کے ساتھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اب تو رضیہ کا شور باہر ڈلان میں سوتا اور وہ دونوں خالہ بانجی اندر بیڈ پر سو رہی تھی۔ 3 دن تک ایسا ہی چلا مگر رضیہ بیگم نے ایک شام رمضان کو بلایا جب وہ آفس سے آیا تھا۔ دونوں کو اپنے سامنے بٹھا کر کہنے لگی کہ شادی ہو چکی ہے تم دونوں کی، سمجھے تم دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے، بس جن حالات میں شادی ہونی تھی سو ہو گئی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں اپنا رشتہ ٹھیک کرو، اپنے تعلقات بہتر کرو اور خوش رہو۔ رہی بات تمہاری مرحت، تو تمہارے ماں باپ بھی تم سے کافی ناراض ہوں گے۔ تم دونوں آج شام جاؤ گے اور ان سے معافی مانگو گے۔ مرحا کی آنکھوں میں اس وقت آنسو سے آ چکے تھے۔ ارمغان بھی اسے دیکھ کر تھوڑا بوجھل دل سا ہوا تھا، معافی تو مانگنا چاہتا تھا مگر اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے معافی مانگ سکے۔ وہ شام وہ دونوں ہی ساتھ والے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ افشا بیگم نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو پہلے تو غصے سے منہ پھیر لیا مگر وہ زبردستی اپنی ماں کے گلے آ کر لگ گئی اور آخری بار کہنے لگی کہ اماں پلیز میں نے کچھ نہیں کیا تھا، پلیز آپ ایسا مت کریں، مجھے اذیت مت دیں۔ اسے روتا دیکھ کر افشا بیگم بہرحال اسے گلے سے لگا چکی تھی، اس کا بھائی بھی اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہی چپ چاپ بیٹھے تھے۔ ارمغان ہی بولا تھا کہ خالہ چھوڑ دے پرانی باتیں، آپ دونوں بہنوں نے گھر کا حصہ بھی تو لے لیا اور اب دیکھیں جن حالات میں بھی ہماری شادی ہوئی تو ہو گئی نا، اب آپ دونوں بہنیں اپنے رویے ٹھیک کر لیں۔ اس نے اپنی ماں سے بھی یہ بات کی تھی مگر رضیہ بیگم کہتی کہ افشا بیگم میرے پاس آ کر معافی مانگے تو اس کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ وہی افشا بھی یہی کہتی تھی کہ اگر رضیہ میرے پاس آئے گی تو میں اسے معاف کر دوں گی۔ اس پر بھی مرحا نے کچھ سوچا۔ دونوں نے پورے خاندان کو باہر ڈنر پر بلایا تھا۔ نہ ہی افشا بیگم کو پتہ تھا کہ رضیہ آ رہی ہے اور نہ ہی رضیہ بیگم کو پتہ تھا کہ ان کی دوسری بہن آ رہی ہے۔ پورے خاندان میں جب ایک دوسرے کو اپنے سامنے دیکھا تو تھوڑی شکشائی تھی مگر مرحا اور ارمغان نے سبھی کو ایک ساتھ کھانا کھانے کو کہا تھا اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ جو پرانی باتیں ہوئی چھوڑیں، اب اپنا رویہ ٹھیک کر لیں۔ تھوڑے گلے شکوے ہوئے مگر پھر دونوں بہنیں گلے مل چکی تھی اور یوں ان کے بیچ کی دوریاں ہٹ چکی تھی مگر مرحا اور ارمغان کے بیچ موجود دوریاں ختم ہونے میں ابھی بھی کافی عرصہ باقی تھا۔ رات کو جب گھر واپس آئے تو ایک بار پھر رضیہ بیگم کے ساتھ بیڈ پر لمبی تان کر سونے لگی تھی، لیکن اب فوراً سے کہنے لگی ارے ارے یہاں کہاں لیٹ رہی ہو۔ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا خالہ، سونا چاہتی مگر خالہ کہنے لگی کہ بالکل نہیں، میں نے تم دونوں کو کیا سمجھایا تھا کہ تم دونوں ایک کمرے میں رہو گے، چلو شاباش جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے میرے شوہر کے ساتھ اس کمرے میں رہنے دو۔ وہ جس انداز میں بول رہی تھی مرحا ناک منہ چڑھا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا تو جیسے اندر داخل ہوئی تو سامنے ارمغان بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا کس سے پوچھ کر کمرے میں داخل ہوئی ہو، چلو شاباش نکلو میرے کمرے سے، تمہاری ماں کے ساتھ میرا رشتہ ٹھیک ہوا ہے، تمہارے ساتھ تو نہیں ہوا۔ 4 بریک اپ اب میرے تمہاری وجہ سے ہوئے ہیں، میں تو قبر میں بھی یہ ظلم یہ دکھ نہ بولوں۔ وہ غصے سے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم نے میری گندی ویڈیو بنا کر میرے رشتے کو خراب کر دیا اور خود زبردستی مجھے بیوی بنا لیا۔ بہت شوق تھا نا مجھ سے شادی کرنے کا، اب میں یہیں رہوں گی، اس کمرے میں پورے حق کے ساتھ رہوں گی، یہیں بیڈ پر سوؤں گی اور تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔ اتنا ہی مسئلہ ہے تو صوفے پر سو جانا۔ وہ بیڈ پر پہنچتے ہوئے بولی تھی۔ دونوں کے بیچ یہی نوک جھوک تھی شروع ہو چکی تھی۔ میں کیوں اپنا بیڈ چھوڑنے لگا، یہیں سوؤں گا۔ رات کو کبھی کمبل پر لڑائی ہو رہی تھی، کبھی تکیے پر لیٹنے پر۔ بہرحال جیسے تیسے ان کی راتیں گزر ہی گئی تھی، دن لڑتے ہوئے اور رات جگڑتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ اگلے روز رضیہ بیگم کہنے لگی کہ تم دونوں کی شادی کو 20 دن ہونے والے ہیں، ارے نئے نویلی شادی شدہ جوڑوں کو ہنی مون پر جاتے ہیں اور تم لوگ ہو کہ ایک ایسے ہی گھر میں بیٹھے ہو، چلو شاباش تم لوگ مری گھومنے چلے جاؤ۔ یہ سن کر کے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ارمغان کہنے لگا کہ مجھے آفس سے چھٹی نہیں ملے گی اور اس چمکاڈر کے ساتھ تو میں بالکل بھی نہیں جانے والا۔ مرحا کہنے لگی کہ اپنی شکل دیکھی ہے کدو کہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانے والی۔ مگر جب رضیہ بیگم نے دونوں کو آنکھیں دکھائی تو مجبوراً وہ مان ہی چکے تھے۔ سامان پیک کر کے وہ مری کی حسین وادیوں میں گھومنے کے لیے نکل چکے تھے۔ یہ راستہ ان کے گھر سے 4 گھنٹے کی دوری پر تھا، اس لیے ہوٹل وغیرہ پہلے بک کروا دیا تھا۔
گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی ان کی لڑائی جھگڑے ہی جاری تھے۔ جیسے ہی وہ مری کے علاقے میں داخل ہوئی تو اچانک بارش شروع ہو چکی تھی۔ تیز طوفانی بارش اور بجلی چمکتے دیکھ کر مرحا ایک پل کو گھبرائی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسٹیئرنگ پہ رکھے ارمغان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ فوراً اس کا ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا کہ یہ کیا حرکت ہے، کیوں چپتی پھرتی ہو، مجھ سے ہاتھ ہٹاؤ۔ مرحا کہنے لگی کہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہیں ہاتھ لگانے کا، موسم اتنا خراب ہو چکا ہے، روڈ پر دیکھو کتنا پانی آ رہا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، سڑک پر سچ مچ سامنے موجود چھوٹے پہاڑوں اور چٹانوں سے پانی بہہ کر آ رہا تھا۔ ایک جانب کھائی تھی اور دوسری جانب چٹانیں۔ گاڑی بڑی تیزی سے وہ چلا کر آگے بڑھ رہا تھا کہ جب کچے راستے پر گاڑی کیچڑ میں پھنس گئی۔ کیلے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹائر بھی پنچر ہو چکا تھا۔ بارش پہلے سے قدر تھم بھی چکی تھی لیکن ابھی بھی جاری تھی۔ گاڑی سے اتر کر ارمغان نے گاڑی کو دھکا لگانا چاہا۔ مرحا ڈر کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ گھنٹوں تک